अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नीलम, और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं। लिसनर्स, हमने परसों आपको एपिसोड सुनाई थी, एपिसोड 21। आज एपिसोड 22 है, और उसमें रफ़ीक के पास मजीदुल्लाह मौलवी बैठे होते हैं और अपने बारे में बता रहे होते हैं, और कहते हैं कि मेरी बेटियां हैं और उन्हीं की कफ़ालत कर लूँ तो बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह का बंदा हूँ और 5 टाइम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ। बस इतना ही मेरे मुतालिक आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जिस पे रफ़ीक ने कहा कि अल्लाह ज़रूर आपकी मुश्किलें आसान करेगा, आप अल्लाह पे यकीन रखिए। मौलवी मजीदुल्लाह को रफ़ीक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो रफ़ीक को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। अब रफ़ीक ने नमाज अदा की, रात का खाना खाया और इमली के पेड़ के नीचे रफ़ीक की चारपाई डाल दी गई। अब रफ़ीक इमली के पेड़ के नीचे लेटा हुआ सो गया कि अचानक रफ़ीक को कुछ आहटों की आवाज़ सुनाई दी। रफ़ीक ने आंख खोली तो रफ़ीक क्या देखता है, मस्जिद के अहाते की जो दीवार है वहाँ पे 2 टांगें लटकी हुई हैं। ये बड़ा अजीब और खौफनाक मंजर था। रफ़ीक बहुत हैरान था। वो दोनों टांगें मुसलसल हिली जा रही थीं और उस दीवार के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ था। पेड़ के साए में ये 2 टांगें हिलती हुई बहुत खौफनाक थी। रफ़ीक ने कहा, अब ये क्या मुसीबत आन पड़ी है, ये क्या चीज़ है जिसका जिस्म तो नज़र आ नहीं रहा, सिर्फ 2 टांगें ही हैं। उस तरफ खासा अंधेरा तो नहीं था, लेकिन दूर से रोशनी आ रही थी कि अचानक एक पूरा जिस्म ने उस दीवार से नीचे छलांग लगाई। रफ़ीक देखता है कि अब एक पतला सा छोटे कद का आदमी रफ़ीक की तरफ चलता हुआ आ रहा है। रफ़ीक ये सारा मंजर देख रहा था और बहुत हैरान था कि ये क्या हो रहा है, अब ये क्या चीज़ है, क्या ये भुरिये चरण की कोई चाल है। अब रफ़ीक खामोशी से इंतज़ार कर रहा था कि ये क्या चीज़ है। रफ़ीक ने आंखें बंद कर लीं कि अचानक रफ़ीक की चारपाई के पास एक शख्स आकर खड़ा हो गया और रफ़ीक के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। रफ़ीक बहुत हैरान था। रफ़ीक उठ के बैठ गया और कहने लगा, आप कौन हैं। जिस पे रफ़ीक के पैरों में वो शख्स बैठ गया। वो इस गांव का हंसी राज था, एक बहुत अमीर शख्स। रफ़ीक ने कहा, तुम कौन हो, मुझे बताओ और मुझे महाराज मत कहो। जिस पे उसने कहा, नहीं, आप तो हमारे लिए महाराज हैं। आपके 1-2 किस्से सुने हैं, जो आपने सरकटे को जला दिया था, हमारे लिए तो आप भगवान से कम नहीं हैं। हंसी राज ने रफ़ीक की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, इतनी रात आपको जगाने के लिए आया हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ। रफ़ीक ने कहा, क्या मजबूरी है। वो ज़ारो कतार रोई जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था और कह रहा था, मदद कीजिए महाराज, मदद कीजिए। मैंने कहा, अगर आप मुझे कुछ बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और कर सकता हूँ या नहीं ये बाद में ही पता लगेगा, लेकिन आप रोना बंद करें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अब हंसी राज रफ़ीक के पैरों में बैठा हाथ जोड़े कहने लगा कि बहुत दर्दनाक कहानी है, कसूरवार भी हूँ, क्या करूँ, कैसे बताऊँ, समझ नहीं आ रही। अब मैंने कहा, तुम अपनी दास्तान शुरू करोगे तो कुछ पता लगेगा। अब माँ हंसी राज कहने लगा कि अगर किसी को पता लग गया कि मैं आपके पास आया हूँ तो बहुत ववेला खड़ा हो जाएगा। जिस पे रफ़ीक ने कहा, ठीक है, फिर अपने बारे में कुछ बताओ, इससे पहले कि सुबह हो और सारे लोग मस्जिद में आना जाना शुरू कर दें। वो बताता है हंसी राज, जो कि धूनीपुर, यानी जहाँ पे रफ़ीक अब जिस गाँव में रुका था, उस गाँव का नाम धूनीपुर था। मैं धूनीपुर का रहने वाला एक ऊंचे ख़ानदान का ब्राह्मण हूँ। जो मेरे बड़े हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जब वो मरने लगे थे, मेरे पुरखों ने मुझे एक बात ही समझाई थी कि सब नीच हैं और ब्राह्मण सबसे ऊंची ज़ात है। बस नीच से हमेशा नफ़रत करना, मोहब्बत मत करना, यही तुम्हारी ज़िंदगी का सरमाया है। मेरे पास बहुत हज़ारों मेगा ज़मीनें हैं और 20 बाग हैं, यही मेरी कुल सरमायाकारी है। बहुत अमीर हूँ और अपने से नीचे हर किसी को नीच और दुश्मन समझता हूँ, उनसे बात करना भी गुनाह समझता हूँ। कि अचानक किस्मत का क्या करना हुआ कि मेरी बहन नवेती, जो कि मेरे बच्चों से 5-6 साल ही बड़ी थी, मेरे 5 बेटे और 2 बेटियाँ थीं, ये भी मेरे बच्चों की तरह ही थी। माँ बाप मर चुके थे, मैं इसकी कफ़ालत करता था, मैंने इसको माँ बाप की तरह ही पाला था। मेरी बीवी भी इससे बहुत प्यार करती थी।
کہ اس نے ایک نیچ خاندان کے انسان سے شادی کر لی اور اپنا گھر بسا بیٹھی مجھ سے بڑھ کے۔ وہ ہمارے نوکر تھے جس سے اس نے شادی کی، میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہ تھا۔ اب وہ کن حالات میں ہے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ جس پہ رفیق نے کہا صحیح سے ساری بات بتاؤ، جس پہ ہنسی راج نے کہا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میری بہن نویتی، مجھے پتہ لگا کہ وہ میرے ہی نوکر کے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہوا کہ نویتی جا کر ہمارے باغوں میں اس لڑکے سے ملتی تھی۔ میں نے اس بات کو سچ نہیں سمجھا، اور جب مجھے پتہ لگا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سب نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ایک دن رات کو میری بیوی اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ نویتی دبے پاؤں گھر سے نکل رہی ہے اور نکل کر اپنے باغ کی طرف جا رہی ہے۔ نویتی کا میری بیوی نے پیچھا کیا، پیچھا کرنے پہ اس نے دیکھا کہ وہ ہیرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں کر رہی ہیں۔ اب وہ خاموش رہی سارا دن، لیکن زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکی اور رات کو میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے رات کو نویتی کو گھر سے باہر جاتے دیکھا ہے اور ہیرا کے ساتھ ملتے دیکھا ہے۔ اب میں خاموش ہو گیا، میرا خون کھولنے لگا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج رات خود دیکھوں۔ ویسا ہی ہوا۔ میں جب رات کو اٹھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن نویتی اٹھی ہے اور اٹھ کر باہر کے دروازے کو جا رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو باہر کے دروازے کی طرف وہ باغ کی طرف گئی۔ جب میں باغ کی طرف آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، نویتی اور ہیرا رگو، جو کہ اس کے باپ کا نام رگو تھا، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جس پہ نویتی نے کہا کچھ نہیں کر رہی، وہ کر رہی ہوں جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے ہیرا کو بالوں سے پکڑا اور دھکا مار کے گرایا، جس پہ نویتی نے کہا خبردار ہنسی راج، تم نے ایسا کیا تو۔ اس نے اپنی ساڑی کا پلو پھاڑا اور اس کی ماتھے پر پٹی لگا دی۔ میرے اوپر حیرانگیوں کی بجلی گر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اب میں صبر سے کام لے رہا تھا، جذبات میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس پہ نویتی نے کہا میں ہیرا کے علاوہ نہیں رہ سکتی ہنسی راج، میں نے اس سے شادی کر لی ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ سنسار میں تمہاری بے عزتی نہ ہو، ہمارے رشتے کو سویکار کر لو۔ اب ہنسی راج نے کہا ٹھیک ہے، اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں، اب تو میرے ساتھ گھر چلو۔ اب ہنسی راج اب میں اپنی بہن نویتی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور کچھ سوچنے لگا۔ کچھ سوچ بوجھ کے بعد میں نے نویتی سے کہا کہ تم اب کچھ دن کے لیے گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے جاؤ، اس کے بعد آؤ گی تو کچھ کریں گے۔ نویتی خوشی خوشی گھر والوں کے ساتھ چھٹیاں بتانے چلی گئی۔ میرے کچھ نوکر تھے جن میں ایک تو بہت اعتماد والا تھا اور باقی 5 بھی بہت اعتماد والے تھے۔ میں نے 6 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور 7واں میں خود تھا۔ اب میں رگو اور ہیرا کے گھر کی طرف بڑھا۔ جب میں ان کی گھر کی طرف بڑھا تو میں نے اپنے ہاتھ میں اور میرے نوکروں کے ہاتھ میں آگ کی مشال تھی۔ ہم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ہم نے گھر کو آگ لگا دی۔ اتنے میں ہیرا اور رگو باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دھکے مار کر ان کو اسی کٹیا کے اندر پھینک دیا، اور ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، رگو کی ماں بھی تھی اور رگو کی بھابھی بھی تھی۔ اب میں نے ان کو دھکا مار کر اندر گرایا اور کٹیا کو آگ لگا دی، اور ہم لوگ جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ کٹیا جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ رگو، اس کا بیٹا ہیرا، اس کی ماں، اس کی بھابھی اور اس کے بھائی کا بیٹا جل کے راکھ کوئلہ ہو گئے تھے، کوئی نام و نشان باقی نہ بچا تھا۔ کچھ دن کے بعد نویتی گھر واپس آئی۔ اب نویتی نے اس بات کا کوئی ایکشن نہ لیا۔ رات کو نویتی جب میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی بھیا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا ارے پگلی تیرا دماغ خراب ہے، میں تیرے ساتھ ایسا کیوں کروں گا، میں تو تیری شادی کرنا چاہتا تھا اس سے۔ جس پہ نویتی نے کہا نہیں، آپ میری اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میری ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ خیر نویتی یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ میں نے اپنے وفادار نوکر کو بلایا اور کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ نویتی تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھ سے باتیں کر رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، میں نے ہی ان کو جلایا ہے۔ جس پہ میرے وفادار نوکر نے کہا کہ مہاراج آپ کے ساتھ تو اب یہ ہوگا، نویتی تو اس کے عشق میں اندھی ہے اور سرعام گاؤں میں اپنی بے عزتی کرانے کے لیے تلی ہوئی ہے، اور ایک نیچ خاندان کے لڑکے سے اپنے بیاہ کی باتیں سب کو بتانا چاہتی ہے۔ لیکن ان کی شادی کا ایک اور بھی چشمدید گواہ ہے جو کہ پنڈت ہے، جس نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ اب ہنسی راج نے کہا ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے انہی کو ختم کرتے ہیں۔ میرا خون کھول رہا تھا، پنڈت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میرے وفادار نوکر نے کہا
ہاں ہنسی راج صاحب، میں بھی جانتا تھا کہ نویتی اس سے ملتی ہے، لیکن آپ کی خوف کی وجہ سے میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکا، نہ آپ کو بتا سکا۔ اب میں اور میرا وہ نوکر ہم مندر کی طرف بڑھے۔ جب ہم مندر کی طرف گئے تو وہاں پنڈت صاحب بیٹھے تھے۔ میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اس کی سزا ملے گی، یہ زہر کی بوتل پی لیجئے اور اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ جس پہ پنڈت نے کہا ٹھیک ہے، اگر زہر کی بوتل تمہارے ہاتھوں پینے سے ہی میری موت لکھی ہے تو میں شوق سے یہ زہر پی لوں گا، اور اگر میں یہ زہر پینے سے بھی بچ گیا تو میری زندگی باقی ہوگی۔ پنڈت نے ایسا ہی کیا، پنڈت نے زہر پی لی میرے خوف سے، اور میں نے ایک زہریلا سانپ پنڈت کے پاؤں میں دبا دیا اور اس کے دانت پنڈت کے پاؤں کے اندر دب گئے۔ سب یہی صبح سمجھیں گے کہ پنڈت کو سانپ کاٹ گیا اور وہ مر گیا۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح اٹھنے پر پتہ لگا کہ پنڈت کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا لو ایک اور گواہ ختم ہو گیا، اب نویتی کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ نویتی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، کیونکہ میں اسے تکلیف تو دینا چاہتا نہیں تھا۔ میرے نوکر نے کہا کہ اگر آپ ان کو بند بھی کریں گے تو کیا فائدہ، وہ پھر بھی آپ کا نام لیں گی۔ میں نے کہا نہیں۔ اب نویتی دوبارہ میرے پاس چلتی آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہیرا آیا ہے، مجھے ملا تھا، وہ سب کو مار دے گا، تم سب دیکھنا، تم سب ایک ایک کر کے جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کیا بکواس کرتی ہو، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ میں نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ بڑے ادب سے نویتی کو حویلی کی پچھلی سائڈ جو کہ خالی تھی اس کمرے میں بند کر دیا جائے۔ میں نے ساری حویلی کے پچھلے حصے کو صاف کرایا اور نویتی کے اوپر اپنی بیوی کو پہرے کے لیے رکھ دیا اور 4 نوکر باہر کھڑے کر دیے۔ یہ وہی نوکر تھے جنہوں نے میرے ساتھ ہیرا لال کے گھر میں آگ لگائی تھی۔ میں نویتی کی بات سن کر کافی حیران اور پریشان ہوا کہ ہیرا کو تو میں نے مار دیا تھا، یہ کیسے کہتی ہے کہ ہیرا کہہ رہا تھا میں سب کو جلا کے راکھ کر دوں گا۔ اب اس کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں؟ اس نے ان 6 نوکروں کے نام بھی ٹھیک بتائے جو میرے ساتھ گئے تھے، جبکہ نویتی تو ادھر موجود نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر کچھ دن گزرے۔ کچھ دن کے بعد پتہ لگا کہ نویتی کے پہرے دار جو 4 نوکر کھڑے ہوئے تھے، اچانک ان کے بدن کو آگ لگی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ بھی نہیں لگا ان کو کیا ہوا ہے، لاشیں جل کر کوئلہ ہو گئی ہیں۔ اب یہ بات مجھے پتہ لگنی تھی کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ نویتی کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی ہے۔ اب میں نویتی کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ سب کچھ کیا ہے؟ نویتی پہلے تو خاموش ہوئی، پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی تمہاری بھی باری آئے گی، سب مریں گے، سب مریں گے، جس نے ہیرا کے گھر والوں کو مارا، جس نے میری محبت مجھ سے دور کی، سب مریں گے، انتظار کرو، تمہاری بھی باری آئے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ وقت گزر رہا تھا، میری پریشانی نے مجھے پاگل کر دیا تھا کہ اچانک مجھے پھر خبر ملی کہ میرے وہ 2 نوکر جو ہیرا کے گھر میں آگ لگانے کے لیے گئے تھے وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، ان کو ایسے سانپ نے ڈسا کہ جس سے ان کا جسم پانی کی طرح پگھل گیا ہے اور لاش کا پتہ بھی نہیں چلا، اور لاش تعفن بن کر بدبو پھیلا رہی تھی، جل کے کوئلہ ہو گئی تھی سانپ کے کاٹنے سے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نویتی کے پاس گیا اور ہاتھ پاؤں جوڑے اور کہا نویتی مجھے بچا لو، وہ سارے تمام کے تمام مر گئے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ہی ہیرا کو مارا تھا، ہمیں معاف کر دو، ہیرا کو کہو ہمیں معاف کر دے۔ جس پہ نویتی نے کہا کیا تم نے ان کو معاف کیا تھا؟ اب تمہاری بھی باری ایسی آئے گی۔ میرا دماغی توازن بالکل خراب ہو چکا تھا۔ اتنے میں میرے 5 بیٹے میرے پاس آئے اور میری گھر والی بھی۔ میں نے ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارا قصہ سنا دیا۔ میرا ایک بڑا بیٹا یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا مہاراج کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں، انہوں نے تو مرنا ہی تھا، یہ ایک حادثہ تھا، آگ لگی اور مر گئے، سانپ کٹا اور مر گئے، یہ کون سی نئی بات ہے، آپ پریشان مت ہو۔ میں نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ ایسے کون سی آگ تھی جو ان کے بدن کو کہاں سے لگی اور وہ جل کے کوئلہ ہو گئے؟ وہ کس قسم کے سانپ تھے جس نے ان کی ہڈیوں کو اور ان کے شریر کو پانی بنا کر کوئلہ بنا دیا؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنے میں اگلے دن ہی میرے پاس میرا بڑا بیٹا ایک ڈاکٹر لے کر آیا شہر سے۔ وہ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے سے کہا آپ سب لوگ باہر چلے جائیے، میں ان کے دماغ کا کچھ علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ ڈاکٹر پہلے تو مجھے چیک کیا، اس کے بعد مجھے دوائی دی۔ جیسی دوائی کا گلاس میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا تو میرا منہ نیچے تھا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز آئی۔ کہنے لگا ہاں بتاؤ ہنسی راج کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو اس ڈاکٹر کے چہرے میں 100% وہی ہیرا تھا، وہی ہیرا جس کو میں آگ لگا کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر ہنسی راج تم مجھے مارتے تو بات ٹھیک تھی،
میں تمہیں کچھ نہ کہتا، میں تمہیں معاف کر دیتا، کیونکہ میری غلطی تھی، میں نے تمہاری بہن سے شادی کر لی تھی، تم نے میرے پتا کو مارا، میری ماں کو مارا، میری بھابھی کو مارا، اس کے بیٹے کو مارا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اب میں ایک ایک کر کے تم سب کو ماروں گا، میں نے ان 6 لوگوں کو تو مار دیا ہے، اب باری تمہارے بیٹوں کی آئے گی اور آخر میں تم مرو گے۔ میرا جسم پھڑکنے لگا، میں پاگل ہونے لگا، میری آنکھوں سے پانی کی جگہ خون نکل رہا تھا، میں پاگل ہو رہا تھا، اور ہیرا نے کہا اپنا خیال رکھنا، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اونچا اونچا چیخ رہا تھا۔ میرے بیٹے کمرے میں آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے مہاراج، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ میں نے کہا وہی ہیرا جس کو میں نے قتل کیا تھا، جس کو میں نے آگ لگا دی تھی، وہ جاگتی آنکھوں اور صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ میرے بیٹوں کو مار دے گا۔ اب میرے بیٹے کہنے لگے آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، آپ یہ دوائی لیں اور ریسٹ کریں۔ اب میں نے دوائی لی، کوئی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن میں مچھلی کی طرح تڑف رہا تھا۔ میری اولاد میری لختے جگر تھی، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، میرے جگر کے ٹوٹے تھے وہ سب۔ اب میں کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ اچانک رات کو سوئے سوئے شور برپا ہو گیا۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو نوکر اکٹھے ہوئے تھے، میری پتنی اور میرے چاروں بیٹے کھڑے ہوئے تھے کہ میرا بڑا بیٹا جس نے میرے لیے ڈاکٹر بلوایا تھا، اب وہ اپنے کمرے میں لٹکا ہوا تھا اپنے پنکھے کے ساتھ۔ یہ سب کچھ دیکھنا ہی تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرا اس سے چھوٹا بیٹا، جو میری ریڑھ کی ہڈی تھی، جو بڑا شیر جوان تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے کمرے میں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نوکر دروازہ توڑ رہے ہیں لیکن دروازہ نہیں ٹوٹ رہا، دروازے کے نیچے سے عجیب و غریب قسم کا دھواں نکل رہا ہے۔ جب ہم چیخنے لگے تو اس کی چیخیں اندر سے بند ہو گئیں۔ اس کی چیخیں بند ہونے کے بعد اچانک سے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا سارا جل کے راکھ ہو گیا ہے، اس کا جسم، اس کا چہرہ اتنا ہیبت ناک تھا کہ میں لرز گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے 2 دن بعد میرا دوسرا بیٹا بھی مر گیا، اور میرے سامنے عجیب سا ایک دھواں بنا، جس دھوئیں میں ہیرے کی شکل تھی، اور ایک عجیب سے خوفناک قہقہے کی آواز آئی۔ ابھی سب کچھ یہیں باقی نہ تھا کہ 3 دن پھر گزرے کہ میرا تیسرا بیٹا بھی مر گیا۔ اس طرح کرتے کرتے میرے تینوں بیٹے مر گئے میری آنکھوں کے سامنے۔ ہیرا پھر مجھے ملا اور کہنے لگا 3 تو مر گئے ہیں، 2 باقی ہیں، اور اب تمہاری بیٹیوں کی باری آئے گی، تمہارے بیٹوں کے بعد۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا خدا کے لیے معاف کر دو، میں نے کہا بھگوان کے لیے معاف کر دو، ایسا مت کرو۔ اس نے کہا آپ نے مجھ پر بھی تو دیا نہیں کھائی تھی، میں تم پر دیا کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں بھاگتا ہوا نویتی کے پاس گیا اور کہنے لگا نویتی، ہیرا کو روک لو، اس کو کہو ایسا مت کرے، میری جان لے لے لیکن میرے بچوں کو مت مارے۔ لیکن نویتی نے کہا نہیں، تم نے مجھے بھی تو معاف نہیں کیا تھا، تم نے میری محبت بھی تو مجھ سے دور کر لی، میرا سہاگ چھین لیا مجھ سے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہارا یہی انجام ہوگا، تم نیچ اور اچھے کی دھوکے میں پڑے رہے، اب تمہاری پرکھوں نے جو تمہیں سبق دیا تھا، تمہارے لیے یہی سبق زندگی بن گیا ہے، اور تمہاری اس زندگی کو وہ برباد کر دے گا۔ پہلے چاہا کہ نویتی کو مار دوں، لیکن پھر سوچا اس کو مار کر کیا حاصل ہوگا، ایک اور گناہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ خون رگوں میں آگ بن کے دوڑ رہا تھا۔ واپس آیا، اتنے میں آپ کا پتہ لگا اور اب آپ کے پاس آ کے آؤں، اب وہ میری بیٹیوں کو بھی مار دے گا، میری بیوی کو بھی مار دے گا۔ اب رفیق یہ ساری کہانی سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ تمہارا اور تمہارے رب کا مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں تمہارے لیے کیا کیا جائے گا۔ اب میں نے ہنسی راج سے کہا کہ اس سے پہلے صبح ہو تم چلے جاؤ واپس، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھیں گے تو خواہ مخواہ بکھیڑا کھڑا کر لیں گے۔ ہنسی راج زارو کتار رو رہا تھا۔ میں نے ہنسی راج سے کہا مجھے جیسے ہی رہنمائی ملے گی میں تم تک آ جاؤں گا، اب تم میرے پاس مت آنا۔ ہنسی راج نے رفیق کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور چلا گیا۔ جس دیوار سے آیا سا اسی دیوار پر پھلانگ کر واپس چلا گیا۔ اب میں اٹھا، میں نے وضو کیا، پھر مجھے آواز آئی، میری ہی آواز تھی، اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے، تم نے خلق خدا کی مدد کرنی ہے، مدد کرو، وہ ایک گندی روح ہے جو پیچھے پڑ گئی ہے، وہ بھٹک رہی ہے، اس کو شانت کرنا ہے، اب تم اس کی مدد کے لیے جاؤ۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہنسی راج کی مدد کیسے کرنی ہے۔ صبح میں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ آئے اور وہ نماز پڑھ کر واپس چلے گئے۔ میں نے مولوی مجید اللہ صاحب کو بلایا
اور رات کے سارے واقعے کے بارے میں بتایا، جس پہ انہوں نے کہا ہاں ہنسی راج کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ بہت ظالم انسان ہے، اپنی دولت کا خوب گھمنڈ ہے اس کو، اب اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ جوتیاں مارتا ہے، اس لیے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کہیں آدھی رات کو آپ کے پاس آیا ہے اسی لیے کہ لوگ اس کو ماریں گے، اس نے بہت ظلم کیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجید اللہ صاحب، بس اتنی ہی رہنمائی چاہیے تھی۔ اب میں نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، تلاوت کے بعد میں نے کمبل کو اوڑھا اور لیٹ گیا، اس لیے کہ اب میں چاہتا تھا کہ میری رہنمائی ہو، ہنسی راج کو کیسے اس گندی روح سے جان چھڑائی جائے۔ ہنسی راج کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن اب بات ہنسی راج کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی طرف تھی، جو کہ خود بھی بچوں کی مائیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے سے دور ہو، یہ تکلیف میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اب میری رہنمائی کیسے ہوگی یہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے کمبل اوڑھا اور لیٹ گیا۔ لسنرس، یہ تھی ایپیسوڈ آج کی، اور اب کیا ہوگا، رفیق کیسے ہنسی راج کی ہیرا کی روح سے جان چھڑائے گا، اس کے لیے ہم کل آپ کو جو ایپیسوڈ سنائیں گے اس میں پتہ لگے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔